अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 1056वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में मैंने बताया था कि आज इंसानियत ख़त्म होने की वजह से इंसान इतना ख़ुदगर्ज़ और मफाद परस्त हो चुका है, ना रोडों पे, रास्तों पे, सिग्नल पे। तो एक साहब ने मेरे कल के सबक के नीचे कमेंट किया। उन्होंने कहा, मौलाना आप तो रोड से गुज़रने वालों के साथ हुस्न सलूक की बात कर रहे हो, सिग्नल पे हुस्न सलूक की बात कर रहे हो। अरे भाई, जब यहाँ पे सगे माँ बाप के साथ में इंसानियत बाकी नहीं है, सगे भाई बहनों के साथ में इंसानियत बाकी नहीं है, सगी औलादों के साथ में इंसानियत बाकी नहीं है, सगे सास ससुर के साथ में इंसानियत बाकी नहीं है, तो रोड से गुज़रने वालों के साथ में काई की इंसानियत, कौन इनके साथ में इंसानियत करेगा। वाकई में भी मेरे मोहतरम दोस्तों, जिसने ये कमेंट किया, मैं थोड़ी देर सोचने पे मजबूर हुआ और मुझे कुछ बातें याद आई। मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, अब भी एक 8-10 दिन पहले, लेकिन अभी ये CA NRC के मसाइल चल रहे, इसलिए उस टॉपिक पे मैं सबक नहीं दे सका। मुंबई के अंदर एक 33 साला मुसलमान शख्स ने सिर्फ़ अपने नशे की आदत की वजह से, माँ ने उसको पैसे देने से इनकार किए तो उसने माँ से कहा, तेरे बदन पर जो जेवरात है वो मेरे हवाले कर। माँ ने कहा कि मैं वो नहीं दे सकती, तो उसने माँ को कोने में दबा दिया, पूरी ताकत से माँ का गला घोंट दिया, माँ का मर्डर कर दिया और माँ को कत्ल करने के बाद उस माँ के जिस्म के पहले तो जेवरात निकाला और वो निकालने के बाद उसको ले जाकर बेच दिया। बेचकर उन पैसों में से अपनी माशूका के ऊपर कुछ पैसे खर्च किया और अय्याशी करता रहा पूरा एक दिन। दूसरे दिन जब घर पर आया तो देखा कि माँ तो वैसी ही पड़ी हुई है, माँ की जो नाश है वो घर के अंदर, तो क्या किया जाए। मोहतरम दोस्तों, इंसान का दिल दहला देने वाली बात है, दहला देने वाली बात। जिस शख्स ने मेरे उस कल के सबक के नीचे कमेंट किया था, बोले इंसानियत रोडों से रास्तों से गुज़रने वालों के साथ ये लोग क्या इंसानियत करेंगे जो सगे माँ बाप के साथ में इंसानियत का सलूक नहीं कर सकते। उस शख्स ने अपनी सगी माँ के जिस्म के 3 टुकड़े कर दिया। माँ का सर एक तरफ ले जाकर फेंका, माँ का धड़ एक तरफ ले जाकर फेंका, माँ के पैर एक तरफ ले जाकर, तीनों 3 तरफ उसने ले जाकर फेंक दिया। और पुलिस को जब इत्तला मिली, पुलिस ने पहले तो बॉडी के पार्ट जमा किए, तहकीकात के अंदर लग गई। और फिर जब बेटे को गिरफ़्तार किया गया, पता चला कि बेटा इस तरीक़े का नशे का आदी था। उससे जब तहकीकात की गई तो पता चला कि जन्मदाता उस माँ को कत्ल करने वाला कोई उसका दुश्मन नहीं था, उसका वही बेटा था जिसको 9 महीने तक उस माँ ने अपनी कोख में रखा था, उस बेटे को जन्म दिया था। उसकी एक एक खुशी के साथ माँ की खुशियाँ दोबाला हो जाया करती थी। उस बेटे के रंज और गम और बीमारी की वजह से वो माँ बेचारी बीमार हो जाया करती थी। जिस औलाद के लिए उस माँ ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी, उस माँ को कत्ल करने वाला वही बेटा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम दोस्तों, कैसे हालात में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे ख़त्म हो चुकी है इंसानियत। और मुझे वाक़या याद आता है, एक वाक़या मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा था। एक मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, वो वक्त के कुतुब थे, इतना बड़ा उनका मकाम और मर्तबा था, आरिफ बिल्ला थे। और वो मस्जिद के अंदर ही गोशा नशीन रहते थे, यानी मस्जिद की साफ़ सफाई वग़ैरह किया करते थे और दुनिया से जो है बिल्कुल छुपे हुए थे। दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि इनका मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है। तो एक मुसाफिर आया और वो रात में मस्जिद में रुक गया। अब ये रात के वक्त में उठे, इन्होंने वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ रहे थे। तहज्जुद के बाद में जो है ये ज़िक्र बिल जहर में लग गए और ज़िक्र बिल जहर के दरमियान में इन्होंने ज़ोर से जब एक नारा मारा तो पूरी मस्जिद अनवारात से रोशन हो गई, नूर ही नूर हो गया।
تو وہ مسافر جو کونے میں سو رہا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ، اور اس کے بعد میں وہ فوراً گیا وضو وغیرہ کر کے آیا. جب تک یہ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہوئے وہ آ کے ان کی خدمت میں بیٹھ گیا. اس نے کہا بولے حضرت بھلے آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے چھپا لیا ہو، لیکن میں نے آپ کو دیکھ لیا. آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، یہ جو تو نے میری کرامت دیکھا ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، لیکن میری بھی آپ سے ایک درخواست ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. ان اللہ والوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اس کو انسان بنا دے. اس نے کہا حضرت میں تو آلریڈی انسان ہوں، پھر اور مجھے انسان بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دن نکلنے دے. دوسرا جب دن نکل گیا، فجر کے بعد میں لوگ سب بازاروں میں چلے گئے. اس کے بعد ان اللہ والوں نے ان کا جو عمامہ تھا، ان کی جو دستار تھی سر کے اوپر کی، انہوں نے اس شخص کے سر پہ رکھی. اس سے کہا کہ اب جا کے بازار میں دیکھو. اس نے دیکھا جو بھی لوگ اس کو نظر آ رہے تھے وہ نظر تو انسان کے جیسے تھے، لیکن کوئی کتے کی شکل کا تھا، کوئی سور کی شکل کا تھا، کوئی لومڑی کی شکل کا تھا، کوئی بھیڑیے کی شکل کا تھا. سب کی شکلیں بدلی ہوئی تھی. وہ ڈرتے ہوئے واپس آیا. واپس آنے کے بعد میں کہنے لگا حضرت یہاں تو میں نے دیکھا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہی حال ہے، یہ نظر آنے والے تو انسان ہیں، لیکن ان کے اندر جو خباثت بھری ہوئی ہے، ان کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے، یہ کتوں کی، سوروں کی، زہریلے ناگوں کی، کس طرح سے لوگوں کو ڈسیں گے، کیسے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، لوگوں سے قرضے لیں گے تو واپس نہیں دیں گے. یہ ساری فطرتیں اور صفتیں ان کے اندر بھری ہوئی ہے. پڑوسیوں کو پریشان کریں گے. یہ ساری خباثتیں تم کو ان کے اندر ملیں گی. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا ہوں، واقعے میں بھی انسانیت جو ہے نا ختم ہو چکی ہے، ختم. اب میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ سفر پر تھا، تو جن کے گھر پر میں مقیم تھا، جو میرے میزبان تھے، ان کے گھر پہ بچے کی پیدائش ہوئی تھی. پیدا ہو کے بچہ مشکل سے 7 سے 8 دن کا تھا، اور رات میں رو رہا تھا. اور میں لیپ ٹاپ کے اوپر اپنا کچھ کام کرتے بیٹھا تھا، کیونکہ موسٹلی جو ہے یو ایس بیس میرا کام ہوتا ہے، امریکن بیس. تو امریکہ میں اس وقت میں دن ہوتا ہے جب ہمارے انڈیا کے اندر رات ہوتی ہے. تو میں کچھ کام کرتے بیٹھا تھا، تو میں دیکھا وہ بچہ بار بار اٹھ رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں بولا بھائی بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بولے نہیں، ہمارے پڑوس میں جو ہے رات میں 1 بجے 2 بجے بھی ان لوگوں کو شور شرابہ دھینگانہ کرنے کی عادت ہے، ان کے تکلیف کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے. میں بولا جا کے ان کو سمجھانا تھا. سمجھائے بولے ان کو کئی مرتبہ، لیکن ان کا بولنا یہ ہے کہ بھائی گھر ہمارا ہے، ہم رات میں 2 بجے 4 بجے بھی ہمارے گھر میں دھینگانہ کریں گے، چلا پکار کریں گے، کرکٹ کھیلیں گے، آوازیں کریں گے. پڑوس والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے، گھر تو ہمارا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، وہ میزبان سے، میں نے کہا کہ جس انسان کا وہ گھر ہے اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیسے تعلقات ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. بولے جورو کا غلام بنا ہوا ہے، ماں تو بیچاری نوکرانی سے بھی بدتر اس کی حالت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا پھر ایسا انسان جس میں اتنی انسانیت نہیں ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے، تم تو پڑوسی ہے. کون ہے تم؟ پڑوسی ہے نا. نہ تمہارا اس کا خاندان ایک ہے، نہ تمہاری اس کی ذات ایک ہے، نہ تمہاری اس کی برادری ایک ہے. کتنا بھی بولے تو پڑوسی ہے تم. تو جو اپنے ماں کا نہیں ہو سکا، تمہارا کیا ہوں گا وہ؟ اور یہی وجہ سے میرے محترم دوستو، آج لوگوں کے اندر کی انسانیت ختم ہونے کی وجہ سے آج یہ پوری دنیا میں جو مسئلے مسائل ہے. اسی لیے میری اپنی ایک عادت ہے، میں جب بھی کہیں پر کسی رشتے وغیرہ کے سلسلے میں جاتا ہوں تو پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ سامنے والے پارٹی کے ان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. جب کوئی یہ کہتا ہے نہیں ہمارے ماں باپ تو ہمارے گھر پہ نہیں رہتے، میں جب ہی سمجھ جاتا ہوں یہ عورت بہت خطرناک ہے. ساس سسروں کو پہلے ہی ہکا لی اس نے گھر میں سے. تو ایسے گھر میں رشتہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بھائیوں سے ہم لوگ بات نہیں کرتے، جمتی نہیں بولے ان کے ساتھ میں. تو جو بھائیوں کا نہیں ہوا سمدھی کا کیا ہوں گا وہ.
تو ایسے گھر میں رشتہ کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے، سب سے بڑی بدعقلی ہے، سب سے بڑا اندھا پن ہے یہ۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ اور یہی انسانیت ختم ہونے کی وجہ سے آج ہم یہ جو ہے نا ہمارے اوپر یہ جو مسلط ہوئے ہیں ظالم بادشاہ، ظالم حکمران، یہ ہماری ان کرتوتوں اور خصلتوں کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کو جینے نہیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ ہم کو اس ملک میں رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ پڑوسی کو جینے نہیں دینا چاہتا ہے، اور وہ تم کو اس ملک میں رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اور یہی فطرت اور یہی خصلت اور یہی خباثت کی وجہ سے جب لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا کوئی مرتا ہے تو لوگ خوشیاں کیسے مناتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا تھا، تو ایک آدمی کی میت جا رہی ہے، اور دوسرا جو ہے ایک وہ اس کے اوپر پیسے نچھاور کر رہا ہے، پیسے لوگوں کو روڈ پہ جو ہے پیسے بانٹ رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے، پٹاخے بجا رہا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر۔ میں نے کہا بھائی انسانیت کیا اتنی بھی زیادہ گر چکی ہے؟ ایک انسان کا جنازہ جا رہا ہے، دوسرا انسان خوشیاں منا رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میں میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا بھائی مجھے اس کی خوشیاں منانے پہ تو افسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ میں کیوں نہیں سوچ رہا ہوں کہ جس کی میت ہے اور جس کا جنازہ جا رہا ہے اس نے بھی اس کو ایسی کون سی تکلیف پہنچایا ہوگا، ایسا کون سا ٹارچر کیا ہوگا، ایسی کون سی تکلیف دیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے جنازے پر غم منانے کی بجائے وہ خوشیاں منا رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے، پیسے بانٹ رہا ہے لوگوں میں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب ہم کو طے کرنا ہے لوگوں کو جو ہے زہریلے ناگوں کی طرح سے تکلیف دے دے کر ہم کیا یہ چاہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد میں بھی لوگ اس طریقے کے پٹاخے پھوڑے، اس طریقے سے مٹھائیاں بانٹے، اس طریقے سے پیسے بانٹے؟ تو اس کے لیے میری درخواست ہے، پہلے انسان بنو، اپنے ماں باپ کے ساتھ پہلے حسن سلوک سیکھو، اولادوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک، تو ہم انسان بنیں گے۔ ورنہ یہی ہوگا، مرنے کے بعد غم نہیں منائیں گے لوگ، پٹاخے پھوڑیں گے، پٹاخے، مٹھائیاں بانٹیں گے، مٹھائیاں۔ اللہ ایسا حشر ہونے سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔